الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. امت کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا اس محسن اعظم نے اس امت کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے. پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو. پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش بخت ہے وہ اکبر جس نے قرآن کھلا رکھا ہے. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام قرائے کرام
मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, हमारे भाई और दोस्त हज़रत क़ारी मोहम्मद अकमल साहब, हमारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब और इनके रफ़क़ा की दावत पर काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो रहा है। मैं चंद थोड़ी सी समझाने की बातें अर्ज़ करूँगा। अगर आप तवज्जो से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। बुलंद आवाज़ से आमीन कह दीजिए। ये जिस मजलिस में आप और मैं हम मौजूद हैं, ये मजलिस कोई मामूली मजलिस नहीं। दीन की जो भी मजलिस हो, छोटी हो बड़ी हो, वो मामूली नहीं होती। दीन की ये मजलिसें अगर इंसान सच्ची तलब से आए तो इंसान की बख्शिश का जरिया बन जाती हैं। और मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी दोनों जहानों के सरदार, सादिक व सदूक, और हमारा तो अकीदा है आसमान अपनी जगह छोड़ सकता है, जमीन अपनी जगह से सिरक सकती है, सूरज और चांद अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं, मेरे नबी का फरमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने खुद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी मेरे नबी का नाम आए तो मोहब्बत का तकाजा यही है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। ये मुख्तसर दुरूद है। जब भी हुजूर का नाम आए दुरूद पढ़ना चाहिए। दुरूद से क्या मिलेगा? हमारा तो अकीदा है। एक हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, जो मुझ मोहम्मद पे एक दफा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। दूसरी हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, जो मुझ मोहम्मद पे एक दफा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पे 10 रहमतें भी नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह भी माफ फरमाते हैं, उसके जन्नत में 10 दर्जे भी बुलंद फरमाते हैं। तीसरी हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, जो मुझ मोहम्मद पे एक दफा दरूद पढ़ता है मेरा रब उस पे 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। और चौथी हदीस में मियाँ के अल्फाज आए हैं, मेरे नबी ने फरमाया, जो मुझ मोहम्मद पे एक दफा दरूद पढ़ता है मेरा रब एक दफा दरूद पढ़ने पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और हमारा अकीदा है, और हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़, अल्लाह ने फरिश्तों की एक जमात मुकर्रर की है। फरिश्तों की एक जमात की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? ड्यूटी ये है कि वो पूरी दुनिया में फिरती रहती है और देखती है कि दुनिया में कौन अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी हुजूर पे दुरूद पढ़ रहे हैं। अल्लाह के वो फरिश्ते यहाँ भी आए हुए हैं, हमारे दुरूद को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। उन फरिश्तों की ड्यूटी है, वो पूरी दुनिया में फिरते हैं, सय्याहीन फिल अर्ज़, दुनिया में फिरते हैं और तलाश करते हैं कि दुनिया में कौन अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं। जब भी कोई अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं, बाज़ रिवायतों में उनके पास जन्नत से रेशम का टुकड़ा होता है, वो उस दुरूद को रेशम के टुकड़े में लेते हैं और उस रेशम के टुकड़े में दुरूद को लपेट कर मेरे नबी के रोज़े पे ले जाते हैं। और मेरे नबी के रोज़े पे ले जाकर हदीस में हुजूर ने फरमाया, नाम लेकर फरमाते हैं, आका आपके फुला उम्मती ने आप पे दुरूद भेजा है। दुरूद से क्या मिलता है? मेरे नबी की खिदमत में दुरूद पेश होता है। और मेरा और मेरे अकाबिर का अकीदा है,
اللہ ہم سب کو مدینے لے جائیں، بار بار لے جائیں۔ جب بندہ حضور کے روضے پہ جاتا ہے اور حضور کے روضے پہ جا کر درود و سلام پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، تو میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے من صلی علیہ عند قبری فسمیتہ، حضور فرماتے ہیں جو میرے روضے پہ آ کے درود پڑھتا ہے میں محمد خود سنتا ہوں۔ بعض روایتوں میں میرے نبی نے فرمایا میں درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو درود سے کیا ملتا ہے؟ رب کی رحمت ملتی ہے، درود سے رب کی بخشش ملتی ہے، درود سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، درود سے کیا ہوتا ہے؟ درجے بلند ہوتے ہیں، درود سے کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کا قرب حاصل ہوتا ہے، درود سے کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ حضور پہ درود پڑھنا چاہیے، نہیں تو کم از کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور جب بھی میرے نبی کا نام آئے تو محبت سے حضور پہ درود پڑھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں ہر عبادت کے قبول ہونے میں شک ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود ایسی عبادت ہے جب بھی کوئی بندہ حضور پہ درود پڑھتا ہے میرا رب اس کا درود قبول کر لیتا ہے۔ میں حدیث سنا رہا تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کچھ لوگ کسی جگہ پر یا اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن سمجھتے ہیں، اور دوسری حدیث کو بھی ملاؤ، اس حدیث میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں بندے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا غشیتہم الرحمہ، اس مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی خاص رحمت اس مجمع پر نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو لوگ اس مجلس میں آئے ہوتے ہیں اللہ اس مجلس میں آنے والوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے اور بندے اللہ سے توبہ کر کے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے دین سمجھ کے اٹھ جاتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی دربار میں جاتے ہیں، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں جگہ سے آئے، گلندرہ چوک سے آئے، نور والا سے آئے، تیرے بندے بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا تھا، قرآن سمجھا جا رہا تھا، جنت کو مانگا جا رہا تھا، جہنم سے پناہ مانگی جا رہی تھی۔ اللہ فرماتے میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے دیکھا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر آپ کو دیکھا ہوتا نا آپ سے زیادہ ڈرتے، آپ کی جنت کو زیادہ مانگتے، آپ کی جہنم سے زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں پھر سنو وعزتی وجلالی وکرمی وارتفاع مکانی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری اونچی شان کی قسم، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے دین کی مجلسیں چاہے چھوٹی ہوں بڑی ہوں معمولی نہیں ہوتی، ان میں طلب سے بیٹھا کریں، دین کی بات سمجھنے کی نیت سے بیٹھا کریں، اللہ سے توبہ کر کے اٹھا کریں۔ وہ مجلسیں معمولی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت تو انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، میرا رب جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو انسان کو اس کے چھوٹے سے عمل پہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی فاحشہ زانیہ، سارے لوگ جانتے تھے اچھی عورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، وہ جا رہی تھی۔ پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، کنویں سے پانی نکالتے تھے، اس نے دیکھا کہ کنویں کے ساتھ کتے کا بچہ پیاس سے مر رہا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے۔ اس کو ترس آ گیا، اس نے بند جوتا پہنا تھا، وہ جوتا اتارا،
اپنے دوپٹے سے باندھا، کنویں میں ڈالا اور کنویں سے پانی نکال کر کتے کے بچے کو پلایا، کتے کے بچے کی جان بچ گئی۔ اللہ نے کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس عورت کو معاف کر دیا۔ جو اللہ کی حقیر مخلوق کتے پہ رحم کرے، اسے پانی پلائے، میرا رب اسے معاف کرتا ہے۔ جو کسی انسان پہ رحم کرے گا، اشرف المخلوقات پہ رحم کرے گا، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ مشکات ثانی کی اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر ہوگا، دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی کے پاس ایک آدمی آئے گا اور کہے گا تم تو جنت میں جا رہے ہو، تم مجھے نہیں جانتے، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا، خود تو جنت میں جا رہے ہو اور مجھے جہنم میں چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ نے میرے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہے، اب اللہ کے پاس چلو میری سفارش کرو۔ حدیث میں آتا ہے وہ جنتی اللہ کے پاس آئے گا، کہے گا اے اللہ آپ مجھے تو جنت میں بھیج رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ اس کی سفارش کی وجہ سے ایک گلاس پانی پلانے پر اللہ اس کی مغفرت فرما کر اسے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزہ دار کو پانی پلا دے گا، اس کو لسی پلا دے گا، دودھ پلا دے گا، اس کو افطار کرا دے گا، اللہ کیا انعام دیں گے؟ فرمایا جو کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ قیامت کے دن اسے مجھ محمد کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور جب وہ مجھ محمد کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا پھر اسے جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کے ہاں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ اس آیت اور ان حدیثوں میں اللہ نے انسان کی کامیابی کا اور دنیا میں انقلاب کا فارمولہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں انقلاب کیسے آئے گا، انسان کیسے کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے، آپ کی بعثت کے 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ اگر آج بھی امت انہی مقاصد پر عمل کر لے تو امت اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تفصیل کا وقت نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ کیسا احسان؟ فرمایا ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اپنا نبی تمہیں دیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو بڑی ہیں، انسان گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں تم میری نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج ہم میں ناشکری کی بیماری بھی عام ہو گئی ہے، ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی کروڑا نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے کوئی نعمت دے کر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں میں نے یہ نعمت دی ہے۔ کائنات میں صرف ایک نعمت ایسی ہے، جب وہ نعمت اللہ نے اس دنیا کو دی تو اللہ نے فرمایا ایمان والو میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ یہ نعمت تمہیں دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں بخاری شریف کی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام چند بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے اور آپس میں انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ آدم صفی اللہ ہے، کوئی کہہ رہے تھے نوح نجی اللہ ہے، کوئی صحابی کہہ رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ ہے، موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا ہے، کوئی کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، کوئی کہہ رہے تھے عیسیٰ روح اللہ ہے۔
اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے۔ صحابہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے نا، اتنے میں میرے نبی آئے، میرے نبی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سنی۔ جب انہوں نے اپنی بات پوری کر لی تو میرے نبی ان کے اندر تشریف لے آئے اور ان میں بیٹھے اور پھر فرمایا ہاں بالکل ایسے ہے جیسے تم کہہ رہے تھے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ پھر فرمایا لیکن وَأَنَا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ سارے اللہ کے معزز بندے ہیں لیکن ان سب میں جو اللہ کا محبوب ہے وہ اکیلا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کا محبوب صرف میں ہوں، اللہ کا حبیب صرف میں ہوں، اور محبوب ایک ہی ہوتا ہے جس سے جان سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں میں نے تمہیں کروڑا نعمتیں دی ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا، لیکن جب میں نے تمہیں اپنا نبی دیا ہے تو یہ مجھ رب کا احسان سمجھو، یہ میرا احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب ایک ہی تھا، اور اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں اللہ فرما رہے ہیں میرے خزانے میں محمد ایک ہی تھا، وہ محمد بھی میں نے تمہیں دے دیا ہے تو میرا تم پر احسان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب محمد الرسول اللہ تمہیں دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیل کا وقت نہیں، آگے عرض کرتا ہوں۔ حضور دنیا میں آئے، اللہ فرماتے ہیں حضور ہم نے تمہیں دیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیا۔ اس آیت میں حضور کے بھیجنے کے 3 مقاصد اللہ نے بیان فرمائے کہ ہم نے حضور کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں ہمارے کلام کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وہ تمہیں ہمارا کلام پڑھ پڑھ کے سنائے، ہمارا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے۔ ہم نے قرآن پڑھ کر سنانے کے لیے اپنے نبی کو تمہارے اندر بھیجا ہے، اور ہم نے اپنے نبی پر قرآن اتارا ہے، اور یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ ہمارا کلام ہے۔ اور دنیا والوں کو چیلنج دے دیا جب مکہ کے کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اللہ نے چیلنج دیا اگر تم کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے تو تم پھر قرآن جیسی کتاب لا کے دکھاؤ، قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ لیکن کوئی بھی نہ بنا سکا، صاف ظاہر ہے یہ دنیا کا کلام تو ہے نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ نے دوسرا چیلنج دیا قرآن میں، فرمایا اگر تم پورا قرآن بنا کے نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ لیکن کوئی 10 صورتیں بھی نہ بنا کے لا سکا۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے نا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی چھوٹی سی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن پورا عرب جن میں عربی زبان فر آتی تھی، فصیح و بلیغ لوگ ان میں موجود تھے، پورا عرب مل کر قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ تو پھر اللہ نے فرما دیا سمجھ جاؤ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، اس کلام کو مخلوق نہیں بنا سکتی، یہ مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خالق کا کلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ کلام حضور پہ اتارا ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، 23 سال تک یہ قرآن حضور کی ذات اقدس پہ اترتا رہا۔ علماء فرماتے ہیں جی 23 سال، 13 سال مکی زندگی میں، 10 سال مدنی زندگی میں۔ اور فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن 23 سال تک اترتا رہا حضور کی ذات اقدس پہ۔ اور پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں یہ 23 سال میں جو قرآن حضور پہ اترا ہے، جبرائیل کتنی دفعہ قرآن لے کر آئے ہوں گے؟ علماء فرماتے ہیں قرآن لے کر 23 سالوں میں جبرائیل حضور کے پاس 26,000 مرتبہ آئے۔ سبحان اللہ۔ 26,000 مرتبہ جبرائیل قرآن لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، تفصیل کا موقع نہیں، حضور کو اللہ نے بھیجا تاکہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے۔ یہی وجہ ہے، ایک تو قرآن میں تاثیر، دوسرا محمد عربی کی زبان میں تاثیر۔ مکہ کے کافر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے،
صرف ضد اور اناد تھا. یہ بات میں آج بھی آپ سے عرض کر دوں، مکہ کے کافر سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، جانتے تھے. اور قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے یہ پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے پہچانتے ہیں کہ حضور سچے نبی ہیں. لیکن پھر حضور کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ پھر قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. کہتے تھے اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا نا، پہلے تو کسی فرشتے کو نبی بناتا. اگر انسانوں میں سے کسی کو نبی بنانا تھا نا، کسی سردار کو، وڈیرے کو، چودھری کو، مکہ کے سردار کو اللہ نبی بناتے، پھر تو ہم مان لیتے. چونکہ اللہ نے مکہ کے یتیم کو نبی بنا لیا اس لیے ہم نبی نہیں مانتے. صرف یہ ضد تھی کہ حضور پہ ایمان نہیں لائے جو سردار ایمان نہیں لائے. باقی اندر سے جانتے تھے کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج بھی پوری دنیا کے کافر جانتے ہیں کہ کامیابی دین میں ہے، کامیابی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں ہے، کامیابی حضور کا کلمہ پڑھنے میں، کامیابی حضور کی اتباع کرنے میں، کامیابی قرآن پہ عمل کرنے میں. آج کے کافروں تک بھی دین کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور کافر دل سے سمجھتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، ان کے نبی سچے ہیں. لیکن آج کا کافر بھی اگر ایمان نہیں لا رہا تو تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہا. جیسے مکہ کے سردار کہتے تھے کہ اگر نبی آنا تھا تو کوئی سردار نبی بن گیا تھا. آج کا کافر بھی سمجھتا ہے کامیابی دین میں ہے، لیکن وہ دین کو اپنانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ دین تو غریب لوگوں کے پاس آ گیا، چٹائی پر بیٹھنے والوں کے پاس آ گیا. صرف یہ ضد اور اناد ہے جس کی وجہ سے آج کا کافر بھی ایمان نہیں لاتا. وگرنہ آج کا کافر بھی سمجھتا ہے کہ ان کا نبی محمد بھی سچا ہے، ان کی کتاب قرآن بھی سچا ہے. میں عرض کر رہا تھا حضور رحمت عالم تشریف لائے، پہلا مقصد قرآن پڑھ کے سنانا. قرآن میں بھی تاثیر، حضور کی زبان میں بھی تاثیر. مکہ کے کافر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن جب میرے نبی قرآن پڑھتے تھے، نماز میں قرآن پڑھتے تھے یا قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ مکہ کے کافر چھپ چھپ کر حضور کا قرآن سنتے تھے. ایک دفعہ رات کو کافروں کی میٹنگ ہو گئی. ابو جہل نے کہا خبردار، کسی نے آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہیں سننا، کسی نے ان کے قریب نہیں جانا. چونکہ ان کو خطرہ تھا کہ جو بھی محمد کی زبان سے قرآن سن لیتا ہے وہ مسلمان ہی ہو جاتا ہے. چونکہ قرآن میں تاثیر ہی اللہ نے ایسی رکھی ہے، اور پھر محمد عربی کی زبان میں تاثیر ہی اتنی رکھی. میرے نبی صبح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کا وفد گزر رہا تھا. جب انہوں نے حضور کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی تو رک گئے. جب میرے نبی نے نماز ختم کی، وہ سارے جنات حضور کی خدمت میں آئے، مسلمان ہو گئے. کافر سمجھتے تھے اگر حضور کی زبان سے قرآن سن لیا تو مسلمان ہو جائیں گے. میٹنگ ہی کہ کسی نے نہیں جانا. ایک دو آدمیوں کو نگران مقرر کیا، تم نے صبح دیکھنا ہے کوئی حضور کا قرآن تو نہیں سنتا. صبح کی نماز کا وقت ہے، میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صف میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے منہ لپیٹا ہوا ہے. ان کے آدمی نے پکڑا، اس کا منہ کھولا تو وہ ابو جہل تھا. کہا ظالم، تو نے تو ہمیں رات کو کہا ہے کہ حضور کا قرآن نہیں سننا، اور خود آ کر حضور کا قرآن سن رہا ہے. فرمایا میں نے تمہیں روکا ضرور ہے، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں. جب تک محمد کی زبان سے قرآن نہ سنوں مجھے چین ہی نہیں آتا. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر. میں عرض کر رہا تھا یہ وہ قرآن کے الفاظ ہیں جن کو پڑھ کر سنانے کے لیے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے. اور کتنے واقعات ہیں، میں آپ سے کیا سناؤں.
حضرت طفیل بن عامر دوسی قبیلے دوست سے آئے. مکہ میں جب آئے نا, مکہ کے کافروں نے کہا خبردار ایک بات ہماری پہلے سن لیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں ناراض نہ ہونا, لوگ کہتے ہیں ان کے دیوبندیوں کے قریب نہیں جانا, ان کے قریب جاؤ گے نا گمراہ ہو جاؤ گے. مطلب ہے کہ ان کی بات سنو گے تو حق سمجھ میں آ جائے گا. یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا قرآن ایک ہے, نبی ایک ہے, ہمارے اصول میں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں, ہماری فقہ ایک ہے, ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ ایک ہے. فری چھوٹے سے اختلافات ہیں, ان کو اتنا پہاڑ بنا کر. اچھا جن کاموں میں اختلاف نہیں ہے وہ کون سا لوگ کرتے ہیں؟ نماز میں کسی کا اختلاف ہے کیا؟ 100% لوگ نماز پڑھتے ہیں. زکوٰۃ میں اختلاف ہے, دیتے نہیں دیتے. اس لیے یہ صرف بہانہ ہوتا ہے, دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بہانہ نہیں چلتا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, مکہ میں آئے حضرت طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکہ کے سرداروں نے کہا دیکھنا تم مکہ میں آئے تو ہو, لیکن خیال کرنا محمد کے قریب نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے ان کی زبان سے کلام نہیں سننا. اگر تم نے کلام سن لیا تم اپنے خاندان سے جدا ہو جاؤ گے, تم میں جدائی پیدا ہو جائے گی, تفریق پیدا ہو جائے گی. میری طرف دیکھو, حضرت طفیل بن عامر نے کیا کیا؟ روئی لی, روئی کپاس لے کر اپنے کانوں میں ڈال دی تاکہ میرے کانوں میں محمد کی آواز نہ آ سکے صلی اللہ علیہ وسلم. کانوں میں روئی ڈال لی اور پھرتے جہاں بھی جاتے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے تاکہ محمد کی آواز کان میں نہ پڑے. ایک جگہ سے گزر رہے تھے, میرے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تھوڑی سی آواز کانوں میں پڑی تو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کان سے روئی نکالی اور کہنے لگے کیا ہو گیا ہے, میں محمد کا کلام سنوں گا, اگر مجھے اچھا لگے گا تو میں قبول کر لوں گا, اچھا نہیں لگے گا تو میں بھی بڑا عرب ہوں, بڑا شاعر ہوں, مجھے بھی عربی کا پتہ چلتا ہے, اگر کلام اچھا نہیں لگے گا تو میں نہیں مانوں گا. حضور کی خدمت میں گئے, حضور کی خدمت میں جا کر اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنا. کیا قرآن سنا؟ فرمایا آقا ہاتھ بڑھائیے. میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا, حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو گئے. یہ قرآن کے الفاظ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی. آج دنیا میں بعض جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں, بعض کافر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں, جی تم بچوں کو یہ جو قرآن کے الفاظ رٹواتے ہو طوطے کی طرح, قرآن بچوں کو یاد کرواتے ہو, حفظ کرواتے ہو, قرآن کے الفاظ یاد کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو دین دشمن لوگ ہیں, اپنے آپ کو روشن خیال بھی کہتے ہیں. یہ کوئی روشن خیال نہیں ہے. روشن خیال قرآن والے. اللہ فرماتے ہیں قرآن بھی نور ہے, جس زبان پہ قرآن آئے وہ زبان نور, جو آنکھیں قرآن کو دیکھیں وہ آنکھیں نور, جس سینے میں قرآن آئے وہ سینہ نور, جس آدمی قرآن کو اپنا لے قرآن بھی نور, قرآن اپنانے والا بھی نورانی بن جاتا ہے. اصل نور تو قرآن ہے, جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے وہ نورانی ہے, وہ نور ہے, وہ منور ہے, اس کا سینہ منور ہے. کتنا اعلیٰ مقام ہے قرآن والوں کا. لیکن قرآن اور دین کی قیمت لگنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. ہر چیز کی قیمت لگنے کی جگہ ہوتی ہے نا, مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت لگتی ہے, لیکن دین کے اعمال کی, قرآن کی قیمت لگنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. اس کی جگہ آخرت ہے, قبر ہے, مرنے کے بعد والی منزلیں ہیں. جب آدمی مر جائے گا, قیامت میں جائے گا, پھر آنکھ کھلے گی, پھر اس قیامت کے بازار میں قیمت لگے گی, پھر معلوم ہوگا کہ قرآن کی کیا قیمت ہے, دین کی کیا قیمت ہے, قرآن والوں کی کیا قیمت ہے. اس لیے ابھی تو ہمارا تو ایمان بالغیب ہے نا. ہم نے حضور کو دیکھا ہے نہیں دیکھا, ہمارا ایمان ہے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا, ایمان ہے غیب پر. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, غیب پہ ایمان ہے. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا, غیب پہ ایمان ہے. ہم نے اہل بیت کو نہیں دیکھا, غیب پہ ایمان ہے. ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا لیکن ہمارا غیب پہ ایمان ہے. ہم نے جنت نہیں دیکھی, ایمان ہے ہمارا. دوزخ نہیں دیکھی, غیب پہ ایمان ہے. اصل ایمان بھی یہی ہے, یؤمنون بالغیب. فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے. سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں.
جب قیامت کا میدان ہوگا تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، پھر بازار لگے گا، پھر ان چیزوں کی قیمت لگے گی، پھر معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہم نے جو اچھے اعمال کیے اللہ کے ہاں ان کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کے الفاظ، یہ اعتراض کیا جاتا ہے جو قرآن کریم کے الفاظ کو رٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کی بھیجنے کا سب سے پہلا مقصد ہی اللہ نے یہی بیان کیا کہ نبی کے بھیجنے کا پہلا مقصد یہی ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، اور یہ قرآن کے الفاظ ہی ہیں۔ کائنات بنی نہیں تھی، اللہ نے اس آسمان و زمین کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، فرشتے جھوم اٹھے، کہنے لگے اللہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے، کتنی خوش قسمت آنکھیں ہوں گی جو اس قرآن کو دیکھیں گی، کتنے خوش قسمت سینے ہوں گے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، کتنی خوش قسمت وہ ہاتھ ہوں گے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے، اس لیے کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، وہ عظیم کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو اٹھانا بھی عبادت ہے، جس کا چومنا بھی عبادت ہے۔ پڑھو تب بھی عبادت ہے، نہ پڑھو اگر صرف قرآن کو دیکھ لو، دیکھنے پر بھی میرا رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا عظیم کلام ہے اللہ کا، جب اللہ نے پڑھا نا فرشتے جھوم اٹھے اور رش کرنے لگے، کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے پاس اللہ کا یہ قرآن جائے گا۔ دنیا میں آج اللہ کا قرآن موجود ہے، دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں آئیں سب تبدیل ہو گئیں، تورات اصلی حالت پر نہیں رہی، انجیل نہیں رہی، زبور نہیں رہی، صحیفے نہیں رہے، سب میں تبدیلی آ گئی، لیکن اللہ کا قرآن جس طرح حضور کی ذات اقدس پہ اترا تھا 14 صدیاں گزر گئیں بعینی ہی ویسا کا ویسا آج ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن میں کوئی تبدیلی کر بھی نہیں سکتا، کسی کی جرت بھی نہیں ہے، اور دنیا میں کسی کتاب کا حافظ موجود نہیں، اکیلا اللہ کا قرآن ہے۔ آپ ہمارے مدرسوں میں آؤ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ تمہیں حافظ قرآن نظر آئے گا جو الحمدللہ کی الف سے شروع کرے گا اور ناس کی سین پہ قرآن ختم کرے گا۔ کسی کتاب کا حافظ موجود نہیں، قرآن کے لاکھوں کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں، 1 سال میں آپ کو یہ مدارس 1 لاکھ کے قریب حافظ دیتے ہیں، 1 سال میں۔ یہ قرآن کا حافظ، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کوئی کتاب اس طرح ازبر یاد نہیں رہتی، ہمیشہ بھی یاد رہے، یہ اکیلا اللہ کا قرآن ہے جو اس کو یاد کرے، یاد رکھے، یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد قرآن کے الفاظ بھی سکھانا ہے، قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کے سنانا ہے، اور انہی الفاظ پر ہی ثواب ملتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، میدان معاشر میں جنت میں ایک میدان مزید ہے، وہاں جنتی جمع ہوں گے، وہاں نور کے ممبر لگائے جائیں گے، وہاں انبیاء تشریف لے آئیں گے، سارے نبی وہاں موجود ہوں گے، اور وہاں جنت میں میدان مزید میں اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتقی عثمانی دامت برکاتہم کا ایک شعر ہے، ان کا دیدار تکی کیسا قیامت ہوگا، ان کا دیدار تکی کیسا قیامت ہوگا، جن کے فقط تصور میں یہ رعنائی ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات کو سوچتا ہے، جس کی سوچ میں اتنی رعنائی ہے، اس کا دیدار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جنت کی سب سے قیمتی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ یہاں جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ دیدار سے پہلے وہاں داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوں گے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی پیاری آواز دی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، حدیث میں وہ سارے پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومتے تھے، اتنی پیاری آواز اللہ نے دی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام ہوں گے، اللہ فرمائیں گے زبور کی تلاوت کرو۔ داؤد علیہ السلام اپنی پیاری آواز میں زبور کی تلاوت کریں گے۔ حدیث میں ہے جنتی 2000 سال بے ہوشی کے عالم میں چلے جائیں گے۔ آواز ہی اتنی پیاری ہوگی، آواز سن کر وجد اور بے ہوشی میں چلے جائیں گے۔ 2000 سال کے بعد ہوش آئے گا۔ اب اللہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، آقا
آپ بھی تو ذرا اپنی زبان سے جنتیوں کو قرآن سنا دیجئے۔ میرے نبی پھر جنتیوں کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کریں گے۔ حدیث میں فرمایا امت 5000 سال بے ہوشی کے عالم میں چلی جائے گی، 5000 سال کے بعد ہوش آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے اور کچھ چاہیے؟ کہیں گے اللہ اتنی پیاری آواز میں تو کلام سنا دی، اور کیا چاہیے؟ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے آخر میں اللہ جنتیوں کو اپنی زبان سے سورہ رحمان کی تلاوت سنائے۔ دنیا نہیں تھی، اللہ کا قرآن اس وقت بھی تھا، اللہ کا قرآن آج بھی ہے، اللہ کا قرآن جنت میں بھی ہوگا، اور جنت میں قرآن ہوگا۔ اشارہ کر دیا جنت میں وہی جائیں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، جنت میں وہی جائیں گے جو قرآن سمجھ کر قرآن پہ عمل کرنے والے ہوں گے، جنت میں وہی جائیں گے جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اللہ نے دنیا میں کامیابی کے لیے یا قرآن دیا ہے یا محمد عربی کا طریقہ دیا ہے۔ فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو ایک قرآن پہ عمل کر لو، دوسرا میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لو۔ یہ دو کام کرنا تمہارا کام ہے۔ دنیا میں تمہیں بادشاہت بھی ہم دیں گے، خلافت بھی ہم دیں گے، عزت بھی ہم دیں گے، اور جب آخرت میں آؤ گے تو جنت کے اونچے درجات بھی ہم عطا فرمائیں گے۔ کامیابی کی ضمانت اللہ کا قرآن اور میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آج ہم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان، اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پر بھی عمل نہیں کیا، نبی کی سنت پر بھی عمل نہیں کیا۔ اگر آج بھی ہم قرآن پر عمل شروع کر دیں، نبی کی سنت پر عمل شروع کر دیں، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا میرے نبی کے بھیجنے کا پہلا مقصد لوگوں کو قرآن سنانا، قرآن کے الفاظ سکھانا، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھایا کریں، والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو قرآن کریم پڑھانا فرض ہے، فرض۔ اگر بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے تو والدین گناہگار ہوں گے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ قرآن پڑھانے پہ اجر کتنا ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جو اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، ناظرہ دیکھ کر تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھا دیا، جب بچہ قرآن ختم کرتا ہے، اس نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا ناظرہ قرآن پڑھانے پر اللہ اس کے والدین کی بخشش فرما دیں گے۔ اپنی اولاد کو حفظ کرا لیا، کسی بچے کو حافظ بنا لیا، بچی کو حافظہ بنا لیا، کیا انعام ملے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، ایک انعام اس کے والدین کو ملے گا، ایک اسے ملے گا۔ والدین کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ اس حافظ کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھیں گے، میرے نبی نے فرمایا اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور اس قرآن کے حافظ سے، جس نے اپنے قرآن کو یاد رکھا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا، اللہ اس سے فرمائیں گے یہ جنت ہے، یہ جنت کے درجات ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں۔ اے حافظ قرآن، قرآن بھی پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں جنت میں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جس نے اپنی اولاد کو دین کا، قرآن کا عالم بنایا، قرآن کے معنی پڑھائے، تفسیر پڑھائی، تشریح پڑھائی، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھائی، عالم بنا دیا۔ فرمایا بعض روایتوں میں 100 ایسے آدمی، بعض میں تعداد کا ذکر بھی نہیں ہے، جس عالم نے اپنے علم پر عمل کیا، فرمایا قیامت کے دن ایسے آدمی، اس کے خاندان کے، اس کے ارد گرد کے، اس پر خرچ کرنے والے ایسے آدمی جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، اللہ اسے فرمائیں گے تو سفارش کرتا جا، یہ سفارش کرتا جائے گا، میرا رب اس کی سفارش پر گناہگاروں کو جنت میں بھیجتا جائے گا۔
یہ قرآن اور دین کا مقام ہے. میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا. آخری ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کے بھیجنے کا پہلا مقصد قرآن کریم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنانا ہے, قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے, سمجھانا ہے. آگے پھر تیسرا مقصد بھی بیان کیا کہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں, قرآن کے معنی بھی سمجھانا, قرآن کی تفسیر بھی سمجھانا, قرآن کے مطالب بھی سمجھانا, تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. دوسرا مقصد اللہ نے بیان کیا وَيُزَكِّيهِمْ, ہم نے اپنے نبی کو جو دنیا میں بھیجا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, ہم نے اپنے نبی کو دنیا میں تزکیے کے لیے بھیجا ہے. تزکیے کا سادہ سا مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمارا نبی دنیا میں آ کر تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. تزکیہ دلوں کی صفائی کو کہتے ہیں, دلوں کی پاکی کو کہتے ہیں. اور جب تک دل پاک نہیں ہوگا نا, جب تک دل صاف نہیں ہوگا, جب تک دل بیمار ہوگا, ہمارے دل میں گندگی بھری ہوگی, کسی عمل میں خشوع نہیں ملے گا, کسی عمل میں لذت نصیب نہیں ہوگی, کسی عمل کا اجر نہیں ملے گا جب تک ہمارا دل پاک اور صاف نہیں ہوگا. دیکھیں ڈاکٹری کے اعتبار سے بھی دل جسم کا اہم حصہ ہے. اگر دل کام کرنا چھوڑ جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, موت ہو جاتی ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہی فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. فرمایا جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے, جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے, جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بیمار ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا سن لو, الا وہی القلب, خبردار وہ دل ہے, دل. اگر تمہارا دل ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا, اگر تمہارا دل خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہوگا. اگر دل صاف ہوگا پورا جسم پاک ہوگا, اگر دل میں گندگی بھری ہوگی تو پھر ہمارا جسم بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے دل کو پاک نہ کریں. ہمارے دل میں حسد بھرا ہوا ہو, ہمارے دل میں کینہ ہو, بغض ہو, نفرت ہو, عداوت ہو, دشمنی ہو, کسی کے خلاف غلط ہمارا دل بھرا ہوا ہو, یاد رکھو عبادت میں کبھی بھی لذت اور مٹھاس نصیب نہیں ہوگی. میرے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا, غالباً حضرت معاذ بن جبل سے, حضرت معاذ بن جبل قیامت کے دن علماء کے امام ہوں گے, علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اگر تو اس بات کی کوشش رکھ سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو تو کوشش کر لینا اپنے دل کو پاک صاف رکھنا, تیرے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو. اگر تو نے ایسا کر لیا تو جنت پہلے سے تیرے انتظار میں کھڑی ہو. آج کتنی جھگڑے اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے دل کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمارا دل صاف نہیں ہوتا. تو نبی جو دنیا میں آتا ہے نا, لوگوں کے دل کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے. لوگوں کے دل کو کفر سے صاف کیا, لوگوں کے دل کو شرک سے صاف کیا, لوگوں کے دل کو غیر اللہ کی محبت سے صاف کیا, لوگوں کے دل کو حسد سے, کینے سے, بغض سے, نفرتوں سے, عداوتوں سے صاف کیا. اللہ کی ذات کہیں نہیں سماتی, اتنی بڑی ذات ہے. لیکن اولیاء فرماتے ہیں, اللہ کے ولی فرماتے ہیں, اللہ کی ذات اگر کہیں سماتی ہے تو مومن کے دل میں سماتی ہے. انسان کا دل یہ اللہ کا گھر ہے. اس دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے, اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے. اس دل میں دین کی محبت ہونی چاہیے, مسلمان کی محبت ہونی چاہیے. اس دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتقی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے اچھے اچھے کلام ہیں, تو حضرت کا اس پر بھی ایک کلام ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ دل میں ایک درد ہوتا ہے, اس کو محبت کہتے ہیں. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا,
متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. اور فرمایا بسا لینا کسی کو دل میں یہ دل کا ہی کلیجہ ہے. بسا لینا کسی کو دل میں یہ دل کا ہی کلیجہ ہے، ورنہ پہاڑوں کو تو آتا ہے جل کے دور ہو جانا. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے، کہا اللہ آپ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ نے ایک تجلی کیا ڈالی، موسیٰ بھی گر گئے، طور بھی برداشت نہ کر سکا. فرمایا اگر اللہ آتے ہیں تو مومن کے دل میں آتے ہیں، وگرنہ دنیا میں پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا. بسا لینا کسی کو دل میں یہ دل کا ہی کلیجہ ہے، ورنہ پہاڑوں کو تو آتا ہے جل کے دور ہو جانا. اور یہاں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. یہاں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. کوئی آسان نہیں سرمد و منصور ہو جانا. سرمد و منصور دو بڑے بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے. فرمایا اگر اللہ والا بننا ہے تو سر کٹانے سے پہلے بھی دل صاف کرنا پڑے گا، اپنے دل میں اللہ کو بسانا پڑے گا. اللہ کا ولی بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لو، اس دل میں اللہ کو بسا لو. جب اپنے دل کو پاک اور صاف کر لو گے تو اللہ تمہارے دوست بن جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ کوئی آسان نہیں سرمد و منصور ہو جانا. بہرحال دل کی پاکی یہ ضروری ہے، اور نبی دنیا میں اسی لیے آتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. روزانہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ہر رات میں مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. کتنا عظیم مہینہ. فرمایا کوئی ایک نفل ادا کرے، میرا رب نفل پر فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. کوئی ایک فرض ادا کرے، میرا رب ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. عظیم مہینہ آ رہا ہے، رب کی رحمت اور برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دے. کتنے رمضان کا روزہ فرض ہے، فرض جسے طرح نماز فرض ہے. اگر کوئی فرض کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، مسئلہ یاد رکھیں. اگر کوئی کہہ دے نا یہ کوئی روزہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کافر ہو جائے گا. اگر انکار نہیں کرتا لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ رکھتا نہیں ہے تو بہت بڑا گناہگار ہوگا. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، غیر رمضان میں ساری زندگی بھی روزے رکھے تو رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا. اس لیے بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں رمضان آ رہا ہے، لیکن رمضان کی برکتیں، اس کی رحمتیں بھی ہمیں اس وقت نصیب ہوں گی جب ہمارا دل پاک اور صاف ہوگا. ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں گے. دیکھیں ایک برتن ہوتا ہے نا، اگر برتن صاف ہو تو اس میں جو دودھ ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے تو وہ بھی پاک اور صاف ہوگا، قابل استعمال ہوگا. لیکن اگر برتن ناپاک ہو، پیشاب والا ہو، غلاظت والا ہو، اب اس میں آپ دودھ ڈال دیں، پانی ڈال دیں، وہ ناپاک ہو جائے گا، قابل استعمال نہیں ہوگا. اگر ہمارا دل صاف ہوگا اللہ کی رحمتیں ہمارے دل پہ برسیں گی، ہمارا کام بن جائے گا. اور اگر دل پاک اور صاف نہیں ہوگا پھر میرے نبی نے فرمایا روزے بھی رکھتے ہیں تو ثواب نہیں ملتا، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں رب ان کے منہ پہ مار دیتا ہے. دل صاف نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے رمضان سے پہلے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. آج تک جتنے گناہ ہو گئے ہم نے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے. رمضان سے پہلے توبہ استغفار کر لیں، ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں. رمضان المبارک کے جتنے احکام ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں.
پھر جب رمضان ختم ہوتا ہے نا، لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، فرشتے راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لوگو جاؤ، قوموا مغفور لکم، میرے رب نے اعلان کر دیا ہے، اپنے گھروں کو جاؤ، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان المبارک کو قیمتی بنانا ہے۔ یہ قرآن، یہ تزکیہ، یہ قرآن کی تعلیم، یہ حدیث کی تعلیم، یہ سب آپ کے ان دینی مدارس میں ہوتی ہے۔ ان مدارس کی برکت سے آج دین زندہ ہے۔ اگرچہ اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے دین کی حفاظت کا ذریعہ ان دینی مدارس کو بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں سے اتر کے آئیں گے قرآن کی حفاظت کریں گے، نہیں۔ اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے، لیکن اپنے خاص بندوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ایک ملک کا آرمی چیف ہوتا ہے نا، اس کے نیچے فوج ہوتی ہے، وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے اور وہ بیان بھی جاری کرتا ہے، خبردار کوئی ہمارے ملک کا امن خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، خبردار کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ یہ بیان تو سپہ سالار جاری کرتا ہے، آرمی چیف جاری کرتا ہے، حالانکہ پورے ملک کی وہ اکیلا حفاظت تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پوری فوج ہوتی ہے، وہ فوج ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ جو فرما رہے قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں سے اتر کے حفاظت کریں گے۔ اللہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خاص بندوں کو منتخب کریں گے، ہم اپنی فوج کو بھرتی کریں گے جو ہمارے قرآن کی حفاظت کرے گی۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء، یہ مدارس میں پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے اساتذہ، دین سکھانے والے اساتذہ اور طلباء، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور اللہ ان لوگوں کے ذریعے دنیا میں قرآن کی حفاظت کرے گا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، امت نے تراویح پڑھنی ہے۔ امت کو تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پڑھائے گا کون؟ حافظ۔ حافظ کون پیدا کرتا ہے؟ مدرسہ پیدا کرتا ہے۔ یہ دینی مدارس کا کردار ہے، وقت نہیں کہ میں اس کو کھولوں۔ مدرسہ اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں اگر دین کا کچھ پتہ ہے تو یہ ان دینی مدارس کی برکت سے۔ دیکھیں تھوڑی بہت ہی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وہ سب انسان ہیں، ہر ایک انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے ان دین اور علم، ان علماء کو علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، اور فرمایا انبیاء کا وارث کسی کو نہیں کہا، فرمایا علماء ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، جن کو ہم نے دین کا علم دیا ہے، ان لوگوں کو ہم نے انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ قرآن قیامت تک رہے گا، قرآن کی برکت سے قرآن کے مدرسے بھی قیامت تک رہیں گے، قرآن کی برکت سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بھی قیامت تک رہیں گے۔ انگریز آیا تھا قرآن والوں کو ختم کرنے والا، نہیں ختم کر سکا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو قرآن بھی قیامت تک رہے گا، قرآن والے بھی قیامت تک رہیں گے۔